गोविंदा से तो बहुत दोस्ती है और अदब की हद तक आपने उसको कुछ मशवरे भी दिए थे? जी हाँ, बहुत। हमने शो किया इकट्ठे, तो मैं आया स्टेज पे, मैंने उनसे आके कहा, मैंने कहा कि ये हर गाने पे आप नाचते हैं, किसी दिन अगर किसी ने कोई स्लो गाना गा दिया तो क्या करेंगे? कहने लगा मोइन भाई मैं स्लो नाचूंगा। मैंने कहा मैं बहुत स्लो गाना गाऊंगा। कहने लगा मैं बहुत स्लो नाचूंगा। तो मैंने ऑडियंस से कहा, मैंने कहा ख़वातीन और हज़रात आप लोग जज हैं और मैं अब ये कर रहा हूँ, अब फैसला आपने करना है कि मैंने ज़्यादा स्लो गाया या इन्होंने स्लो डांस किया। तो मैंने एक गाना पिक किया जो बहुत स्लो, सैगल का, कुंदन लाल सैगल का गाना, चले पवन की चाल जग में चले पवन की चाल। अब मैं इस तरह गा रहा हूँ। गोविंदा ने कमाल किया। गोविंदा ने बिल्कुल, जब मैंने गाना शुरू किया तो चले पवन की चाल जग में चले पवन की चाल। अरे साहब वो जो समा था उसमें पाकिस्तानी भी बहुत बैठे हुए थे, लोग बहुत महसूस हुए, बड़ा बहुत। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कायरा साहब, आप खारिया में पैदा हुए, लाला मूसा में तालीम हासिल की, फिर एफसी कॉलेज गए और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी। तो कौन सा ऐसा दौर है जिसकी यादें सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती हैं? यूँ तो ज़िंदगी का सारे अदवार अच्छे होते हैं, जो बचपन की तरफ जाते हैं तो ज़िंदगी और हसीन लगती है। मैं लाला मूसा में पैदा हुआ, लाला मूसा में मेरी स्कूलिंग हुई। खारिया मेरी तहसील है, मेरा शहर लाला मूसा है। तो इसी स्कूल से, अब तो इसका हाल ख़राब हुआ पड़ा है, हमारे दौर में ये इंतहाई खूबसूरत स्कूल हुआ करता था। बल्कि मुझे याद है जब मेरे शहर के नौजवान शादीशुदा जो जोड़े होते थे, न्यो ब्याह का, वो इस स्कूल के बागीचों में आके तस्वीरें बनाते थे जो सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती थी। उस दौर में स्टूडियो इतने अच्छे नहीं होते थे। खैर, तो स्कूल बहुत अच्छा था। कॉलेज लाइफ मेरी एफसी कॉलेज में भी, एफसी कॉलेज में भी रहा, एफसी कॉलेज खारिया कैंट में भी पढ़ा, एफसी कॉलेज में भी पढ़ा। लेकिन कौन सी ऐसी याद के जो आप कहते हैं कि वो जो दौर था खारिया का या लाला मूसा का? यूनिवर्सिटी का दौर ज़्यादा फैसिनेट करता है, इसलिए कि उस दौर में बंदा थोड़ा सा गैर, मतलब जिम्मेदारियां नहीं भी होती और बंदा एहसास भी कर रहा होता है, मैच्योरिटी का एक लेवल भी आ चुका होता है। अच्छा, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नौमरी के दौर में आपको लगता था कि आप आने वाले वक्तों में बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन बनेंगे? मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर ये है कि मैंने कहा जिस तरह जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरे वालिद साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे भाई को सियासत में आगे ले आए, खुद सियासत छोड़ दी। तो मेरी फैमिली का ये स्ट्रक्चर था कि मेरे बड़े भाई ताहिर जमान साहब, वो बुजुर्गों के साथ वो पॉलिटिक्स करते थे, या मेरे छोटे भाई हैं नदीम असगर, वो सियासत में थे। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि वी विल सपोर्ट देम, जिस तरह आज मुझे वो सब बाकी सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, कि मैं बिजनेस करूँगा, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में था। मैं एज वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पे मैं दरियां भी डालता था, मैं पोलों पे चढ़ के झंडे भी लगाता था। कि आपने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कशफे वाले अंदाज में मेहनत के जरिए आपने आज ये पॉलिटिक्स में तो एक्सीडेंटली आ गया, एक्टिव पॉलिटिक्स में, लेकिन पीपल्स पार्टी मेरा पैशन है, मेरी मोहब्बत है। अच्छा, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप बताइए कि ये किस दौर की तस्वीर है? जी, ये कुछ तस्वीरें तभी की हैं, और जो पहली बिल्डिंग्स की तस्वीरें आपने बताई हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का वो फिलॉसफी डिपार्टमेंट है जो मुझे कभी नहीं भूल सकता। आप न सिर्फ तालीम याफ्ता हैं बल्कि MA किया हुआ है, आपने फ़लसफ़े में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी आपने मास्टर्स किया हुआ है। तो दोनों शोबों में से आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है? मैं समझता हूँ कि फिलॉसफी अगर बंदा पढ़ लेता तो ये एक आपका एक एटीट्यूड बनता है। और फ़लसफ़ियों में आपका आइडियल कौन है? फ़लसफ़े में मेरा आइडियल जदीद अहद में, पुराने फ़लसफ़ियों में मैं आज भी सुकरात का कायल हूँ, और जदीद अहद में आज भी मैं कार्ल मार्क्स को एक ग्रेट फिलॉसफर मानता हूँ। अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या होता? कारोबार वारोबार करता, एक अच्छा वर्कर होता। मैंने पहले भी बताया ना कि मैं पार्टी के साथ मेरा इश्क है। मैं पीपल्स पार्टी के जलसों में, मेरे वालिद साहब या मेरे चचा वो पार्टी के इलेक्शन भी लड़ते थे,
لیکن میں اسٹیج سجانا اپنے رات ساری رات ہم مل کے, وہ بڑا دور تھا انوالومنٹ کا پالیٹکس میں, تو کارکنوں کے ساتھ مل کے یونیورسٹی سے جب میں فارغ ہو کے آ گیا تھا تو سیڑھیاں اٹھا کے ساری رات جھنڈے لگانے. میرے شہر کا شاید ہی کوئی پول ہوگا جس پہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا نہ لگایا ہو, تو شاید ہی ایسا جلسہ ہوگا جس میں میں نے کرسیاں نہیں لگائی اور اسٹیج نہیں سجایا. تو اس کا مطلب کہ ابھی جو آپ تھکتے نہیں ہیں تو ہڈیوں میں کام کرنے کی عادت اس دور سے ہے شاید. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لالا موسیٰ میں ایک بہت بڑی فنکارہ جو ہیں وہ دفن ہے, کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ایک بہت بڑی فنکارہ ملکہ موسیقی روشنارا بیگم جو پہچان ہے ہماری لالا موسیٰ کی. بالکل. اتنی بڑی فنکار برِ صغیر میں پیدا نہیں ہوئی, اور دوسرے بہت بڑے لوگ فنکار عالم لوہار ہیں, وہ وہیں کے رہنے والے تھے اور وہیں پہ. آپ کو فنون لطیفہ سے کس حد تک دلچسپی ہے؟ میں میوزک سنتا ہوں, تھوڑا کلاسیکل بھی سن لیتا ہوں, پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن سمجھ نہیں ہے مجھے. فیوریٹ سنگر کون ہے؟ میرے عہد جدید میں ابھی جو اس وقت سنگرز ہیں, میں مہدی حسن صاحب کو, ملکہ موسیقی جو تھی ان کو بھی سنتا ہوں آج بھی. پرانے میں ان کو سنتا ہوں, استاد بڑے غلام علی خان کا کلام سنتا ہوں, وہ بڑا انجوائے کرتا ہوں. اور آج کل کے دور؟ اور آج کل کے دور میں ابھی تک تو میں ملکہ موسیقی کے سہار سے نہیں, ملکہ ترنم کے سہار سے نہیں نکلا کیونکہ وہ بہت بڑی سنگر تھی. لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں ٹیلنٹ تو بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, بہت اچھا. تو کوئی ایسی گلوکارہ جو آپ کہتے ہو کہ واقعی یہ شاید ان کے فٹ سٹیپس پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے؟ جی, جو فوک یا پرانی سنگنگ میں مجھے آج بھی جو چیز فیسینیٹ کرتی ہے نا جی, وہ عابدہ پروین بہت اچھا خوبصورت گاتی ہے. اور جدید لوگوں میں گانے والوں میں بہت سارے نام ہیں, بہت بڑی محنت سے, بڑی خوبصورتی سے گاتے ہیں. کون سا فیوریٹ گانا ہے مجھے جس کو بہت بار بار آپ سنتے ہیں؟ پنجابی سانگ سنتا ہوں, بڑے فوک کے زیادہ. میرے جو فیوریٹ ہے جو میں کبھی گنگناتا ہوں, یا پٹھان خان کو بھی سنتے ہیں؟ پٹھان خان کو بھی سنا, اور ان کی باتیں خاص کر؟ ہاں, باتیں بھی. اور میں اکثر ابھی کبھی دوستوں میں بیٹھا تو گنگناتا ہوں, تو وہ آپ گنگناتے بھی ہیں؟ نہیں, دوستوں میں بیٹھا کبھی تو سننے کی خواہش ہوتی ہے, تو کوئی کرما دی گل دس جو بھی گنگنا دیں. قاہرہ صاحب بی نیچرل, آپ تھوڑا گنگنا دیں, کوئی لوگ آپ پر اس چیز کو نہیں کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی فنکار کے ساتھ جاتی کروں کہ ان کا گایا ہوا ایک فنکار کے خوبصورت ساتھ کلام جو جاتی ہے. نہیں ہوگی, لوگوں کو اس چیز میں محسوس ہوگا کہ ان کے وزراء بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں, ان کا بھی دل ہے, ان کی بھی خواہشات ہیں, اور وہ بھی ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی ایک بہت سیریس کام ہے, اس میں مذاق نہیں ہونا چاہیے. نہیں, لیکن آپ مذاق میں تھوڑا سا میں ایک نام مس کر رہا ہوں, ہماری بڑی اچھی فنکارہ ہیں, میں نے بتایا نا, نام مس کر جاتا ہوں میں, تو تھوڑا سا گنگنا دیں قاہرہ صاحب. ہمارے دیکھیں کئی ایسے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں جو نہ صرف لوگوں کے سامنے آ کر اپنی بات کو بھی بیان کرتے ہیں, اور بلکہ موسیقی کا بھی سہارا لیتے ہیں, سر کا بھی سہارا لیتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. میں بتا رہا ہوں, مجھے صحیح میں سر لگانی آتی نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ میں پرسنل دوستوں کی محفل میں گنگنا دیتا تھا, ابھی آپ نے خود بات کی. گنگنانا دیکھیں ریما, گنگنا دیجیے. پھر کسی وقت میں, آج میں واقعی میں ہیجیٹیشن کا شکار ہوں اس میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب شادی کی تھی تو دل کی سنی تھی یا بڑوں کی؟ میں نے کہا میری وائف میری کزن ہے, اور میرے والد اللہ مغفرت کرے, وہ ہم بڑے آرتھوڈاکس فیملی سے تعلق ہے ہمارے بزرگوں کے درمیان بڑا گیپ ہوتا تھا. میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے کا بڑا کم موقع ملتا تھا, بلکہ فیملی کا شاید میں گستاخ بچوں میں تھا کہ میں والدین کے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہو جاتا تھا. تو مجھ سے پوچھا ضرور گیا تھا کیونکہ میں یونیورسٹی ہو آیا تھا, تھوڑی سی ہوا لگ گئی تھی, تو میرے پیرنٹس نے حدیث سوچا ہوگا, لیکن فیصلہ ان کا تھا. آپ اپنی بیگم کو منظر عام پر نہیں لے کر آتے, تو کیا آپ ان کی پبلک اپیرنس کے خلاف ہیں؟ حالانکہ بہت سارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی بیگمات شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. میری بیگم کوئی میری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے ان پہ, کوئی پردہ داری کا وہ نظام نہیں ہے. میرے ساتھ مخصوص فنکشنز میں جاتی بھی ہے, میرے دوستوں سے بھی ان کی فیملی سے ملتی ہے, لیکن کیونکہ وہ سوشل ورکر خود نہیں ہے, وہ ایک بزنس وومن نہیں ہے, لہٰذا یہ ان کے اپنا فیصلہ ہے. اچھا, وہ خود ہی پسند نہیں کرتی؟ وہ خود پسند نہیں کرتی, اگر وہ جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ بھی جاتی ہے. ایسا ہیزیٹیشن نہیں ہے, لیکن میں کوئی ایسا بڑا جدیدیت کا حامل بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اپنی سماجی لیمٹس کے اندر رہ کے اپنی آزادی کو. اچھا قاہرہ صاحب, پی ٹی وی موجودہ حکومت کا بہتر امیج ابھارنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟
پی ٹی وی ریما ایک عجیب سا فنامنا ہے. آج تک پی ٹی وی کو گورنمنٹ کی ایک پبلسٹی مشین کے طور پر یا پروپیگنڈا مشین کے طور پر استعمال کیا گیا. ہم نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں پی ٹی وی ایک اٹانومس ہو, پی ٹی وی آزاد رویے کے ساتھ کام کرے. میں نے بہت ساری آزادی دینے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگ آزادی حاصل کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اتنا عرصہ ریاست کے جکڑن میں رہے ہیں, اور کچھ وہ سمجھتے بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ چلی گئی, کل ہمارے ساتھ کوئی نئے آنے والے جو ہیں وہ کیا کریں گے. قائرہ صاحب, کہا جاتا ہے کہ سیاست مصلحت کا نام ہے, وفاداریاں بدلنے کا نام ہے, دوست سے دشمن اور دشمن سے دوست بن جانے کا نام ہے, اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کا نام ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے دل میں سیاستدان کے لیے محبت یا کوئی جذبہ پیدا ہوگا یا رہے گا یا وہ مقام ملے گا؟ ریما, یہ سیاست کو ہم نے بہت سارے معنی دے دیے, بہت سارے رویوں کو ہم نے سیاست کا نام دے دیا جو درست نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں یہ جو ایک دم ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ سیاسی جماعتوں کو مستحکم نہ ہونے دینا پہلے تو یہ بہت بڑا جرم. پاکستان کے اندر مختلف ڈکٹیٹرز نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا, افراد کو مضبوط کیا, اور حالات کے تقاضوں کے تحت ایک ایسا گروپ کریٹ کیا جو پاکستان بننے کے وقت بھی تھا. یہ بات نئی نہیں ہے, پاکستان بننے کے وقت بھی تھا جو اپرچونسٹ تھے, جنہوں نے حالات کے تقاضوں کے تحت اپنی سیاسی وابستگیاں بدلی. اور وہ سیاست نہیں ہے, وہ مفادات ہے. اگر کوئی لوگ اپنے مفادات کے تحت اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں, اگر مفادات کے تحت وہ کمپرومائز کر کے کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار بنا لیے سیاست کو. ابھی آپ نے لوگوں کی بات کی تو دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قمر صاحب سیاستدان نہ ہوتے تو فلمی دنیا میں وہ ندیم سے اچھے ایکٹر ہوتے. ہماری خواہش ہے کہ یہ فلموں میں بھی آئیں اور ریما جی کے ساتھ کام کریں. سیاست میں آج جس مقام پر ہیں اس پہ ہمیں فخر ہے, پر لیکن ان کا ایک شکوہ ہے کہ وہ حلقے میں کم نظر آتے ہیں. اگر وہ فلم انڈسٹری میں آئے تو بہت اچھے ہیرو ثابت ہو سکتے ہیں. بہت اچھے سیاستدان ہیں, ان کو سیاست میں رہنا چاہیے, فلموں میں نہیں آنا چاہیے. فلمیں دیکھتے ہیں قائرہ صاحب؟ اب کم موقع ملتا ہے, شوق ہوتا ہے, کبھی کبھی تھوڑی بہت دیکھ لیتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو فلموں میں ہوتے, کچھ نے یہ کہا کہ ان کو فلموں میں نہیں آنا چاہیے. آپ کا کبھی پرسنلی خود دل کیا کہ مجھے بڑی اسکرین کا بھی حصہ بننا چاہیے؟ چھوٹی اسکرین پر تو مسلسل آپ لوگ نظر آتے ہیں, کبھی دل میں خواہش پیدا ہوئی؟ میں کمپیلڈ ایکشن کرتا ہوں, میں کمپیلڈ ایکٹر ہوں, مجھے مجبوری سے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ میرے پروفیشن کا حصہ ہے. میں آپ کی طرح آپشنل نہیں ہوں میرے پاس, اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو ایک اچھا اداکار نہیں سمجھتا. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.